बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़नियाँ सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। यकीनन अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा था कि अल्लाह तो मोहताज और हम गनी हैं, और जो उन्होंने कहा उसे हम लिख रहे हैं, लिख कर रखेंगे, और जो अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे वो भी लिख रखा है। तो जब ये आयत नाज़िल हुई ना कि अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो, तो अभी हम पीछे पढ़ गए ना कि अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो। यहूदी कहने लगे कि ऐ मोहम्मद तुम्हारा रब तो फ़कीर हो गया है जो तुमसे कर्ज़ मांगता है। ये आयत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल की वसी ज़रफ़ी बंदों की शफ़क़त की दलील है। यहूदियों ने बहुत ही भोंडे अंदाज में उसका जवाब दिया। तो ये सूरत बकरा में हम आयत नंबर जो है वो 245 में पढ़ के आए हैं। अगर आपने देखा तो जाकर देख लीजिएगा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपकी ये गुस्ताखी भी नामा माल में लिखी जा चुकी है, और जैसा कि अंबिया के नाहक कत्ल का गुनाह दर्ज है, और हमें पता है पिछली उम्मतें अंबिया को कत्ल करती रही हैं। हमने पढ़ा कि एक वक्त में तकरीबन 83 अंबिया को इकट्ठा कत्ल किया गया था। हज़रत ईसा को भी कत्ल ही करने की कोशिश की गई थी, हज़रत याहिया को भी कत्ल ही किया गया था। तो अल्लाह ताला कहता है ये जो मुनाफिक हैं, ये यहूदी हैं, इनका तो वतीरा ही यही है, हर उल्टी से उल्टी बात ही लोग कर सकते हैं और करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला कहता है मैं सब लिख रहा हूँ, और इनके लिए जला देने वाला अज़ाब, जलने का अज़ाब सबसे खतरनाक और तकलीफ दे अज़ाब। ज़ालिक बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़लामिन लिल अबीद। ये तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई है, जो अल्लाह ताला यकीनन अपने बंदों पर जुल्म नहीं किया करता। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बिलाशुबा अल्लाह ने हमसे अहद लिया कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं जब तक ये मोजज़ा सादर ना हो कि वो हमारे पास कुर्बानी लाए जिसे आग खा जाए। कहो मुझसे पहले तुम्हारे पास कई रसूल आए जो वाज़ेह निशानियाँ लाए थे, और वो निशानी भी जो तुम अब कह रहे हो, फिर अगर तुम सच्चे हो तो तुमने कत्ल क्यों किया था। अब ये फिर उन्हीं की एक खसलत की बात है कि अल्लाह ताला बार बार बता रहा है कि ये लोग पुरानी बातें अल्लाह ताला याद करा रहा है कि ये क्या क्या करते आए हैं आगे। और ये अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम तराशी और बहतान बाजी में यहूद सब कौमों को मात कर गए। क्योंकि आप नबी वसल्लम से मोजा सादे ना हुआ तो अपनी माजरत के लिए एक बहाना तराश लाए, हालांकि तौरात में इस किस्म का कोई अहद का जिक्र ही नहीं था। खुद ही कह दिया अल्लाह ताला ने तो हमसे अहद लिया था कि हम आपकी इताअत नहीं करेंगे किसी नबी की। तो अल्लाह ताला कहता है अगर ऐसा है तो फिर वो तौरात का वो पीस भी तो ला के दिखाओ जहाँ लिखा हुआ है। अपने पास से बनाते रहते थे ये बातें। और आज भी मैंने देखा है बहुत दफ़ा हम अपने जो हम पढ़ रहे होते हैं न्यूज़ फीड्स में या मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस हैं, ऐसी हदीसें हैं जो नबी से मनसूब की हुई होती हैं, और इतने सारे कौल जो हज़रत अली से मनसूब किए हैं, उन्हें शायद पता भी ना हो। दुनिया की हर चीज़ हज़रत अली से मनसूब की हुई लोगों ने। तो ऐसी बातों से बदलना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। फिर भी अगर वो आपको झुटलाएं तो आप सब्र कीजिए, और आपसे पहले कई रसूल झुटलाए जा चुके हैं, और वो जो रोशन दलाइल सहीफ़े रोशनी अता करने वाली किताब ले आए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना अजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बहुत ही थ्रेटनिंग आयत है, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं हर शख्स को मौत का जायका चखना है, क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। गूज़बम्प नहीं आते सुन के। फिर जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वही कामयाब हो गया। और ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे की दुनिया है। मुसलमानों तुम्हें अपने अमवाल और अपनी जानों में आजमाइश पेश आती रहेगी, नीज़ तुम्हें उन लोगों से जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और मुशरिकीन से भी बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनना होंगी। और अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो तो बिलाशुबा ये बड़े ही हौसले का काम है। कहते हैं कि बहुत कुछ दुनिया में मुमकिन है। उसी शख्स का जैसा ईसा का बगैर बाप के पैदा होना मुमकिन है, बगैर माँ बाप के पैदा होना मुमकिन है, दुनिया की हर चीज़ मुमकिन है इस दुनिया में, लेकिन कोई मरेगा नहीं, ये मुमकिन नहीं। फना लाजिम है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर आप ईमान नहीं लाते तो आपके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं। आप ईमानदार है, नहीं ईमान वाले काफिर हैं, मुशरिक हैं, क्या हैं, जानवर हैं, हर चीज़ को फना है। ये अल्लाह का असूल है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और अगर कोई करे तो लाओ, फिर अपनी मौत को
بچ کے دکھاؤ نا, لاؤ, کہاں ہے وہ سائنس جو آپ کو آپ کی زندگی کو, موت کو زندگی میں بدل سکتی ہے. اب وینٹیلیٹر بھی لگے گے تو کتنی دیر تک, 1 دن 2 دن 4 دن, اور وہ بھی صرف دل پمپ کر رہا تھا, باڈی مر چکی ہوتی ہے, کتنی دیر تک. تو اللہ کے فیصلے ہو کے نازل ہو کے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی خوشحالی یا مال و دولت کامیابی کی دلیل نہیں ہے, اور نہ ہی اسے کامیابی کا پیمانہ بنانا چاہیے. اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اصل کامیابی کیا ہے کہ کوئی شخص اگر جہنم سے بچا لیا جائے, اگر کوئی جہنم سے بچ گیا تو وہی کامیاب ہے, اور وہی اصلی کامیابی ہے. دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے, جو ہم لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر ہمیں اتنا اپنی نظر میں اتنا امپورٹنٹ بنا دیتی ہے, ہمیں لگتا ہے ہم یہ نہیں کہ ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی, لیکن اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب چند دنوں کے لیے اپنی جگہ سے ہل کے دیکھیں, پیچھے سب چل رہا ہوتا ہے. صحیح بات. ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے, دنیا سب چل رہی ہوتی ہے, کام چل رہے ہوتے ہیں. اس طرح جب ہم سے چلا جاتا ہے, کچھ دیر ہم روتے دھوتے ہیں, لیکن واپس نارمل ہونا پڑتا ہے, اور جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. زندگی نہیں رکتی, یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. حضرت اسامہ ابن زید سے روایت ہے کہ جنگ بدر سے قبل ایک دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ عبداللہ بن ابی, اس کے ساتھ یہودی اور مشرکین وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ منافقین کا سردار تھا, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی جو تھا, ابن ابی, اس نے آپ کی سواری اٹھنے والی گرد پر ناگواری کا اظہار کیا, کیونکہ سردار تھا. تو جب جو اونٹ وغیرہ اٹھتے ہیں زمین سے تو تھوڑی سی گرد اٹھتی ہے نا, تو اس کو بڑا برا لگا, اس نے بڑا نخرہ دکھایا. تو وہاں بعض مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی, جھگڑے کی صورت بن گئی. کچھ لوگ آپ کے حامی ہو کے اٹھ گئے کہ کیا تکلیف ہے تمہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کرا لیا. حضرت سعد بن ابی عبادہ کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ آپ کی آمد سے قبل لوگ عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کا یہ خواب ادھورا رہ گیا. اسی بغض و عناد کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا آپ کا دشمن بنا رہتا ہے, لہٰذا آپ درگزر سے کام لیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ بے شک بہت ہی بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے کہ کوئی کسی کو معاف کر دو, اسپیشلی جب بندہ کلیئرلی آپ کی بےزتی کر رہا ہو. بےزتی کر رہا ہے نا, آپ کو گھٹیا جان رہا ہے, ایک ہلکی سی مٹی اٹھی اور اس کے اوپر وہ ناک منہ چڑھا رہا ہے, تو آپ کو برا لگتا ہے. تو کسی کو آپ اس حالت میں معاف کریں جب آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے اور برا بھی لگ رہا ہے, آپ کی بےزتی ہو رہی ہے سب کے سامنے, آسان کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. لیکن جو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی پسند ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد کر لیا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کی وضاحت بیان کریں گے اور چھپائیں گے نہیں, تو پھر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا, اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا. کتنی بری ہے وہ قیمت جو وہ یہ وصول کریں. یہ بھی یہودیوں کا ذکر ہے, مدینے کی یہ صورت ہے. یہودیوں کو ہی بار بار اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایکسپوز کر رہا ہے بیسکلی, کہ یہ کیا کیا کرتے رہیں اور ان سے کیا کیا امید کی جا سکتی ہے, اس لیے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا. انہوں نے اپنی جو تورات کی بہت سی جو آیتیں تھیں, جو بہت سے حکم تھے, وہ چھپا لیے تھے اور اپنی مرضی کی چیزوں سے بدل دیا تھا ان کو. تو یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو ہر حال میں اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ چھپا لیتے ہیں اور غلط فتوے دیتے ہیں. لوگ فتوے لینے تو آتے ہیں نا, آج کل بھی فتوے بکتے ہیں نا, بڑے بڑے مفتی, بڑی بڑی چیزیں ہیں, بکتے ہیں فتوے, آج بھی بکتے ہیں نا. مرضی کے فتوے لے لو, حلالہ کے فتوے لے لو, نکاح طلاق ہوئی نہیں ہوئی, ان چیزوں پہ لوگ فتوے لیتے ہیں نا. تو یہ فتوے بھی دیتے تھے. تو مرضی کی چیزیں گھما پھرا کے اللہ کے احکامات کو لوگوں کے لیے رستے نکالنا. تو جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ ان کی ایسی کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے, تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجیے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے, اور ان کے لیے تو المناک عذاب ہے. آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بلا شبہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچ و بچار کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں, اے ہمارے رب, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, تو نے سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا, تو پاک ہے, پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ بتا کے کہتا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے, کہ سبق حاصل کرو اور کائنات کو جو میں نے پیدا کیا اس پہ غور و فکر کرو, یعنی اندر سے اپنے لیے عمل کے کام ڈھونڈو.
اور ان کے اوپر عمل کرو۔ جو شخص کائنات کی وسعت دن رات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، یقیناً اس کا نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ کارخانہ قدرت بہت طاقتور ذات چلا رہی ہے۔ پھر ایسے لوگ جو ریلی غور کرتے ہیں وہ شرک سے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایک گھر کو دو لوگ مل کے چلائیں تو فساد پڑ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر کو ایک بچے کو ماں کہتی تم بیٹھ کے کھاؤ، باپ کہتا کھڑے ہو کے کھاؤ، تو کیا ہوئے گا؟ یہ گھنٹہ آپ کہتی ہو آپ کے قرآن پڑھنے کا، ابا کہتا کوئی بات نہیں، آؤ بیٹا ابھی بعد میں پڑھ لینا، پہلے باہر سے گھوم آتے ہیں، تو فساد نہیں ہوگا؟ فساد ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں۔ تو کائنات تو بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو چلانے کے لیے کوئی ایک ہی ہوگا، ورنہ بربادی اور تباہی ہوگی، کیونکہ ایک جتنی میجرڈ تقریباً ابھی تک چیزیں چلیں، سورج، چاند، ستارے، کائنات، ذرا سا خلل ہو تو یہ دنیا تو قائم نہ رہ سکے۔ دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے کائنات کے اندر، وہی حکم دینے والا ہے، وہی بنانے والا ہے۔ اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اسپیشلی تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، تو وضو سے پہلے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ والی جو آیت نمبر 110 ہے، 190 ہے سوری، یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور یا یہاں سے شروع کرتے تھے، بعض اوقات سورت کے آخر تک بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ ایک طرح کا نئے سے ایمان کی تجدید بھی آ جاتی ہے آپ کی نا، اور اللہ کی جو قدرت ہے اس کا بھی آپ کے دل میں ایک پیدا ہوتا ہے، جو ہیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر یہ آگے دعا بھی، آگے اللہ تعالیٰ نے دعائیں بھی سکھا دی ہیں کہ یہ لوگ اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب تو نے جہنم میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ جب انبیاء کرام لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف، اور جو لوگ ان پہ خاص فضل سے مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو پھر یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پرانی باتوں پہ پکڑ نہ کرنا، کسی نے بلایا ایمان کی طرف ایمان لے آئے اور ہماری جو ہے مغفرت فرما دینا، تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی بھی فرما دیتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ دعائیں اپنی صبح شام کی دعاؤں میں بھی شامل کرنی چاہیے، ایٹ لیسٹ صبح ضرور مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں پر ہم سے جو وعدہ کیا وہ ہمیں عطا کرو، یوم قیامت ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدے کیے ہمارے ساتھ، دنیا میں فتح نصرت کا وعدہ، آخرت میں کامیابی کا وعدہ، معافیوں کے وعدے، گناہ دھونے کے وعدے، ہماری اصلاح کے وعدے، یہ سارے وعدے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا میں پھر سے اس کو یاد، حالانکہ اسے یاد ہیں لیکن ہم پھر کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھولنا مت، ہم نے تیری پکار پہ لبیک کہا، تیرے نبیوں کو مانا، تیرے دین میں آئے، اپنی اطاعت کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں، اللہ پاک تو اپنے وعدے پورے کرنا ہمارے، اور ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ ان کے رب نے ان کی یہ دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے اور جنہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا اور انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض روایت میں آیا کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن کریم میں جہاں ہجرت اور اعمال حسنہ کا ذکر آئے وہاں مردوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، عورتوں کا نہیں۔ اس بات کا جواب اس آیت سے دیا گیا جس میں کہا ہے کہ جو بھی عمل کرے گا من ذکرین او انثی، خاص طور پہ عورت کا ذکر کر دیا گیا کہ بھئی کسی کو دل میں یہ نہ رہ جائے کہ عورتوں کا ذکر نہیں ہے، تو خاص مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ کی راہ میں اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی آیت میں صرف وہی جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکہ میں نہ ڈال دے۔